सब एक और ऐलान है, सदर दरवाजे की तरफ गाड़ियाँ खड़ी जो कल भी मैंने कहा था, परसों भी कहा था, वो निकलते वक्त बहुत दिक्कत होती है। आगे में तो कोई बात नहीं, लेकिन जब निकलते हैं यहाँ से तो बहुत दिक्कत होती है। तो वो आप लोग उधर मंडी में खड़ी कर लें, और मंडी में जो गेट है उसकी गेट में जो बाहर पंडाल लगा है, तो पंडाल में मेहरबानी करके कल वो 4 व्हीलर के 2 व्हीलर ना खड़ी करें, कल से वहाँ फर्क होता है। तो पंडाल के अंदर ना खड़ी करें, पंडाल के बाहर बहुत जगह है वहाँ खड़ी करें। इसके अलावा जो लोग पानी की बोतलें वगैरह रखे हैं उनसे भी गुजारिश है, पानी पीने के बाद अगर थोड़ी जरूरत करें तो बाहर डस्टबिन रखें, उस पर बोतलें वगैरह डाल दें और थोड़ा सा एहतराम करें। और इसके अलावा एक ऐलान और होने के आज कीजिए था कि वो जो किताबें और विद्यार्थियों की किताबें और कागज किताबें मिलती है पहले में और कपड़े में भर के साथ भाड़े में रख देते हैं, उससे हम लोग को बहुत दुश्वारी होती है। तो अगर ये आप लोग खुद अपने कर लें तो इतनी परेशानी ना हो, तो थोड़ा सा एहतराम आप लोग भी करें। और निकलते वक्त छवियाँ निकलते वक्त खास तौर पर ध्यान दें, हमारे चैनल जो कैमरे लगाए उनसे भी गुजारिश है कि वो लोग अपने कैमरे के साथ नारे हैदरी एक साल अफरोज साहब की गुजारिश करते हैं उसको के आते हैं। आवाज बुलंद नारे नारे हैदरी, आवाज बुलंद करके पूरी ताकत के साथ नारा लगाएंगे, नारे हैदरी। ये नारा समाप्त करवाने की 11 नवंबर को 2 बजे दिन में नाराबाजी का स्थान करेंगे। नारियों में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जो शहादत के वहाँ से को है अली लाभ और 7 नवंबर को 8:30 बजे में सभी आवाज आरोप के थाने में ग्राउंड गेट स्टेशन पर पता फरमाएंगे। आप अभ्यास की गुजारिश है तस्वीर तादाद को शिरकत फरमाइएगा। 7 नवंबर को 9 बजे शब में जनाब नकवी साहब के खाने में नगर में मजलिस मकबूल होगी और 8 नवंबर को जनाब हुमायूं साहब के खाने में नगर के पास चली मकबूल होगी। दोनों मजलिसों को जनाब मौलाना फरमाएंगे। और आज जनाब साहब के खाने में हफ्ते की आखिरी मजलिस शब में ठीक 10 बजे शुरू हो जाएगी। इन मजालिस को फरमाया फरमाएंगे। आप गुजारिश है 14 नवंबर को सरफराज है जनाब उर्दू साहब के खाने में मजलिस मशहूर होती सभी कलाकार जनाब मौलाना फरमाएंगे। मस्जिद शाहजहां में मजालिस का सिलसिला जारी है। 8:30 बजे शब में मजलिसों में सभी के जगह जनाब मौलाना पास रजी साहब को फरमा रहे आले मोहम्मद की पसंदीदा राकिब कुर्बान से मजालिस का सिलसिला जारी हो तंजील नाज़िर साहब ने आप रास्ते गुजारिश के तमाम मजालिस को शिरकत फरमाएं। 24 नवंबर को शायर नगर जनाब ये नबी साहब का खाने में शबदारी की मजलिस को मौलाना मुस्तफी साहब फरमाएंगे। और 11 नवंबर को सुबह 9 बजे मजलिस को मौलाना मसूद फरमाएंगे। आप रास्ते गुजारिश है तमाम मजालिस को शिरकत फरमाइएगा। 25 नवंबर को 8 बजे शब में उत्तर नगर में जनाब मुफ्ती हुसैन मुखलागा भाई के खाने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होती है। आप रास्ते गुजारिश है इसको भी शिरकत फरमाइएगा। इस मजलिस को भी आप जनाब मौलाना नबी साहब फरमाएंगे। ये ऐलान भी समाप्त फरमाने आखिरी ऐलान है कि जनाब राजू साहब मरहूम के खाने में जो सालाना मजलिस से 4 बजे नकदी होती है अपनी पार्क के सामने इंशाअल्लाह इंसान की नकदी होगी
जाती रहने बैठा जनाब अम्मा हुसैन साहब का फरमाएंगे। आप अल्लाह से गुजारिश है तस्वीर तादाद में शिरकत फरमाएं। बाबा बुलंद नारे सलावत। हजरात, जनाब ख्वाजा अर्शी साहब की कमसिन बेटी बीमार है, अलील है। आप हजरात उसके लिए दुआ करें कि खुदावंद आलम बीबी सकीना सलाम अलैहा के सदक़े में उसे सेहत कामिला अता फरमाए। और जनाब मुन्ना मौलाई साहब मरहूम की अहलिया और हमारे मोहम्मद अली अफ़ग़न भाई और दीगर जो हजरात बीमार हैं मोमिनीन में, आप हजरात उनके लिए भी दुआ करें कि खुदावंद आलम उन तमाम अफराद को सेहत की कामिला अता फरमाए। आज मुहर्रम को दिन में 3 बजे मकबरा आलिया कोलागंज में जनाब राजा साहब मरहूम के अज़ाख़ाने में मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद होगी, जिसके बाद जंजीर व कमा का मातम भी होगा और ज़ुलजना की ज़ियारत भी होगी। आप हज़रात से गुजारिश है कि हस्ब दस्तूर इस मजलिस में शिरकत करें और शबीह रोज़ा काज़मैन के सब्ज़ार पर मजलिस शाम गरीबा वक्त की पाबंदी के साथ ठीक 10 बजे शुरू हो जाएगी। आप हज़रात से गुजारिश है कि उस मजलिस में भी शिरकत फरमाएँ। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़ अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल्ल वल हराम वल रुकन वल मकाम वस्सलात वस्सयाम वस्सुजूद वल क़याम वश्शरीअत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मोहब्बत वल इरफान
वल-हक़्क़ वल-बयान वल-किताब वल-क़ुरआन सय्यदना व नबियना व शफ़ीअना व मौलाना व मौलस-सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तन लिन्नासि बशीरम व नज़ीरम वलाकिन्ना अक्सरन नासि ला यअलमून। सलावत शान रिसालत आईने इस्मत में इस उन्वान पर आज इस इमाम बाड़े में ऐवान बाबुल मुराद में छठी मजलिस मुनअक़िद हो रही है। सूरह सबा में इरशाद अक़दस इलाही हो रहा है, अपने हबीब को मुखातिब करते हुए कि वमा अरसलना का, हमने आपको नहीं भेजा मगर इंसानों के लिए, तमाम इंसानों के लिए बशीर और नज़ीर बनाकर। हालांकि इंसानों की अक्सरियत इस बात को नहीं जानती। अभी तो हमने जैसा कि कल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि इस साल के मौजू ज़रूरतन इख्तियार की, चूँकि प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और सोशल मीडिया पर ख़ास तौर से पैगंबर इस्लाम के सिलसिले में बड़ी गलत फहमियाँ फैलाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे लोगों को लाकर डिबेट में बिठाया जाता है जो दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं जानते। उनका काम होता है सिर्फ इस्लाम पर एतराज़ करना। एक जुमला मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, इस्लाम पर, दीन पर, ज़ात पैगंबर पर एतराज़ात करने के लिए भी उन्हें बुलाया जाता है जो इन मौज़ूआत के बारे में कुछ नहीं जानते, और उनको जवाब देने के लिए भी उनको बुलाया जाता है जो कुछ नहीं जानते। एक सलावत पढ़ा मर मोहम्मद। सबसे ज़्यादा
ذات رسول کو اس وقت نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر پیغمبر پر کوئی بات آئے گی تو کم سے کم وہ لوگ ضرور جواب دیں گے کہ جن کا تعلق پیغمبر کے اہل بیت سے ہے، اور ہم ہی جواب دے بھی سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے پیغمبر کو سمجھنے کے لیے کبھی نا اہلوں کو وسیلہ نہیں بنا۔ الحمدللہ ہماری مجالس میں کبھی، بہت غور سے سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں، ہماری مجالس میں کبھی نہ محمود غزنوی کا تذکرہ ہوا، سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں بڑی قیمتی بات ہے، نہ محمود غزنوی کا تذکرہ ہوا، نہ ہم نے کبھی اسلام کے آئیکن کے طور پر محمد غوری کو پیش کیا، نہ کبھی ہم نے صلاح الدین ایوبی کی فتوحات پر فخر کیا۔ خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے، ہم نے کبھی ان لوگوں کا تذکرہ نہیں کیا کہ جنہوں نے اسلام کا نام لے کر ملکوں کو فتح کرنے کے لیے تلوار اٹھائی، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ جہاد ایک پاک و پاکیزہ عبادت کا نام ہے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی، اور یہ جہاد بھی انسانیت کے تحفظ کے لیے کیا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، انسانیت کے قتل عام کے لیے نہیں کیا جاتا۔ آپ پر بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ایک عرصے سے لوگ ہمارے جیسے ذاکرین پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ لوگ اپنی مجلسوں میں خیبر خندق کے علاوہ کچھ پڑھتے ہی نہیں۔ آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر سارے مسلمان اپنی تقریروں میں، کیا سن رہے ہیں آپ، ان حملہ آوروں کے بجائے خندق و خیبر کا تذکرہ کرتے تو لوگوں کی سمجھ میں آتا کہ جہاد کسے کہتے ہیں۔ ایک صلوات اور محمد و آل محمد۔ جہاد فقط سر کاٹنے کا نام نہیں ہے، جہاد قتل کرنے کا نام نہیں ہے، جہاد قتل عام کا نام نہیں ہے، جہاد بستیاں اجاڑ دینے کا نام نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مسئلہ یہی ہے کہ چونکہ اہل بیت کا تذکرہ ہی نہ کیا، سن رہے ہیں میری بات، چونکہ کبھی آل محمد کا ذکر ہی نہ کیا، تو آل محمد کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے آج سب سے بڑی مشکل یہی درپیش آ رہی ہے کہ لوگ دوسروں کو یہ سمجھا نہیں پا رہے ہیں کہ جہاد اور دہشت گردی میں فرق کیا ہوتا ہے۔ بھائی صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ابھی میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جیسے آپ سنتے ہیں ویسے سنیں گے۔ الحمدللہ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اور کثرت سے بزرگ حضرات بھی مجلس میں تشریف لاتے ہیں جو حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ایک ایک بات پر آپ توجہ فرماتے ہیں۔ دیکھیں قبلہ، حقیقت جہاد کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نماز، روزہ، حج، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں فروع دین پڑھائے جاتے ہیں۔ ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ لوگوں کے پروپیگنڈے کی وجہ سے ڈر کے جہاد کا نام ہی نہ لیں۔ سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی حقیقت میں جہاد ہے کیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جہاد جو ہے ہمارے یہاں ایک عبادت کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ جن چیزوں کو لوگ جہاد کی طرف نسبت دیتے ہیں، ان کا جہاد سے کوئی دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی جہاد کو سمجھنا چاہتا ہے تو اسے اس کے در پہ آنا پڑے گا جس کی شان میں جبرائیل نے قصیدہ پڑھا، لا فتح الا
کوئی صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دیکھیں مکمل طور پہ آپ توجہ فرمائیں کہ حقیقت کیا ہے. دیکھیں بھائی اللہ نے نماز کو واجب قرار دیا تو ہمارے یہاں نماز بھی واجب ہے تو اس کے لیے بھی شرائط ہے. ایسے ہی نماز نہیں پڑھی جاتی کہ کہیں بھی کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. نماز پڑھنے کے لیے بھی شرائط ہیں. پہلے وضو کیا جائے, لباس پاک و پاکیزہ ہو, آپ غور کر رہے ہیں, کوئی نشے کے عالم میں نہ ہو, دیکھیں شر پسند پہچانے کیسے جاتے ہیں. کب پہچانے ایسے جاتے ہیں, انہوں نے کہا صاحب وہ نماز تو پڑھ رہے تھے لیکن پہچانے ایسے گئے کہ وہ قبلے کی طرف رخ ہی نہیں کیے ہوئے تھے. رخ ہی نہیں کیے ہوئے تھے. ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی کعبے سے منحرف ہو کر نماز پڑھتا ہوا نظر آئے تو سارے مسلمان متفق ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے, یہ نماز نہیں ہے. اس لیے کہ اگر یہ نماز ہوتی یا یہ نمازی ہوتا, یہ نمازی ہوتا, بہت توجہ آپ حضرات کی, یہ نمازی ہوتا تو رخ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا. تو اگر کوئی کعبے سے منحرف ہو تو اسے نمازی نہیں کہا جا سکتا. اب بیسم زیدی نہیں کہہ رہا ہے, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یا علی انتا بمنزلت الکعبہ. منزلت الکعبہ, یا علی آپ کی مثال کعبے جیسی ہے. تو اب سنیے جملہ سنیے, دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے. اب اگر کسی کا چہرہ کعبے کی ہے تو وہ بھی نمازی نہیں ہے, اور اگر کسی کا دل علی کی طرف ہے بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو نماز اسی وقت نماز ہے کہ جب دل علی کی طرف مائل ہو, ورنہ نماز نہیں ہے. تو عزیزوں نماز کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں, ہر جگہ نماز نہیں ہوتی.
ہر وقت پر نماز نہیں ہوتی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہر وقت پر نماز نہیں ہوتی کہ جب چاہو کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو. ایسے نماز نہیں ہوتی. نماز کے اوقات مقرر ہیں، اس وقت نماز پڑھی جاتی ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی. یہ صرف میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی ان الفاظ کو، ان مقدس الفاظ کو کھیل نہ بنا لے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کو کوئی کھیل نہ بنا لے کہ یہاں وہاں جہاں جو چاہا وہ کرنا شروع کر دیا. یہی مسئلہ روزے کا ہے. روزے کے لیے بھی کچھ شرائط ہے. روزے کے لیے بھی کچھ شرائط ہے. حج کرنے کے لیے مسلمان جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی شرط ہے. ہر آدمی کے لیے حج نہیں ہے. اگر تم مستطیع نہیں ہو تو تمہارے اوپر حج واجب ہی نہیں ہے. لیکن اگر مستطیع ہو، یعنی تمہارے پاس اتنی رقم موجود ہے، یہ بات بھی اس مجمع تک پہنچ جانا ضروری ہے. میں تقریباً ہر سال ایک دو باتیں اس طرح کی ضرور عرض کرتا ہوں کہ مستطیع ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 2-4 پلاٹ ہو جائیں اور 2-4 مکان بھی بن جائیں اور گھر کے دروازے پر گاڑی بھی آ کے کھڑی ہو جائے. سنی نہیں رہا میں کیا عرض کر رہا ہوں. اب کچھ بکرات ایسے میں کہا دیکھیے یہ زیارت کے لیے جا رہے ہیں، حج کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں. بالکل شرعی معاملے سے واقف ہی نہیں ہیں. جو یہ کہتے ہیں انہوں نے کہا صاحب یہ زیارت کے لیے جا رہے ہیں، حج کرنے کے لیے نہیں جاتے. ہم کہاں کی بات کر رہے ہو؟ پاگل ہو؟ کچھ تھوڑا سا پڑھو. میرے بچوں میں چاہتا ہوں کہ تم تھوڑا سا وقت ضرور نکالو مذہبی مطالعے کے لیے. میں کہتا ہوں حج کے لیے نہیں جا رہے ہیں، زیارت کے لیے جا رہے ہیں. اما احمق ہو. اس وقت بہت زیادہ پیکج بڑھ گیا ہے، تب بھی زیارت کے اوپر خرچ ہو رہا ہے. مثلا 1,20,000 روپے. اب کسی کے پاس 1,20,000 روپے ہیں، حج میں خرچ ہو رہے ہیں 5 لاکھ روپے، اس کے پاس 5 لاکھ روپے نہیں ہیں تو اس پر حج واجب ہی نہیں ہے. میں جو عرض کر رہا ہوں کسی بڑے سے بڑے عالم سے جا کے دریافت کیجیے گا کہ میں نے غلط تو نہیں عرض کیا. اب اس کے بعد اتنی رقم ہے وہ زیارت کے لیے جا رہا ہے تو اس پر کیسا اعتراض ہے کہ آپ زیارت جا رہے ہیں، حج کے لیے نہیں جا رہے ہیں، حج کے لیے نہیں جا رہے ہیں. اگر ہمت ہے اور تبلیغ کرنا جانتے ہو، اصلاح کرنا جانتے ہو تو جب کسی بڑے آدمی کے گھر جاؤ اور وہاں پورچ میں 20 لاکھ کی گاڑی نظر آئے تو اس سے کہو کہ یہ گاڑی خریدنا حرام ہے جب تک حج نہ کیا جائے. کر رہا تھا کہ حج کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، زکوٰۃ کے لیے بھی شرائط ہیں. ہر آدمی زکوٰۃ تھوڑی نکالتا ہے. خمس کے لیے بھی شرائط ہیں. صاحب نصاب ہوگا تبھی تو خمس ادا کرے گا. تو ہر چیز کے لیے شرط ہیں. ایسے ہی جہاد کے لیے بھی شرط ہے. میں چاہتا ہوں آج کی مجلس میں میرا یہ پیغام سارے ہندوستان کے رہنے والوں تک پہنچ جائے کہ الحمدللہ ہم اہل بیت کے شیعہ ہیں. ہمارے یہاں معصوم امام کی غیبت میں جہاد نہیں ہوتا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. آپ نے میری بات کو غور کیا یا نہیں غور کیا؟ یعنی امام اگر موجود ہے تو اس کے حکم ہی میں جہاد ہوتا ہے. کسی غیرے کے کہنے سے جہاد نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر امام معصوم موجود ہے یا رسول حکم دے یا امام حکم دے تبھی جہاد ہوتا ہے، ورنہ جہاد نہیں ہوتا. پیغمبر کی زندگی میں 1-2 جنگیں نہیں ہیں، 80 جنگیں. لیکن میں پڑھ رہا ہوں 80 جنگیں، لیکن ساری جنگیں دفاعی کیفیت کی ہیں. ساری جنگیں دفاعی کیفیت کی ہیں. اب یہ میں دوسروں سے نہیں پوچھ رہا، یہ میں نام نہاد کلمہ گویوں سے پوچھ رہا ہوں. ہمیں بتاؤ کہ رسول اللہ نے ان 80 جنگوں میں کوئی جنگ کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے کی ہو؟
نہیں، بڑی آسانی سے آپ نے سنا جو میں عرض کر رہا ہوں کیا کہ کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے کی ہو، اپنی حکومت کو وسعت دینے کے لیے جنگ کی ہو، کوئی ایک جنگ کی، کوئی جنگ رسول اللہ نے نہیں کی۔ اب سنو، معصومین کی زندگی میں جو جنگیں ملتی ہیں، 80 جنگیں رسول اللہ کے زمانے میں، کوئی جنگ کسی ملک پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں کی گئی۔ 3 جنگیں مولا علی کی حیات میں، علی کے دور خلافت میں، صفین، جمل، نہروان، ان میں بھی کوئی جنگ ملک کو فتح کرنے کے لیے نہیں۔ ایک جنگ کربلا کی، وہ بھی کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے نہیں۔ بات آپ تک پہنچی یا نہیں پہنچی؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ دیکھیں قبلہ، یہ دفاع اس منبر سے نہ ہوگا تو پھر کہاں سے ہوگا؟ رسول کی زندگی میں جو، اب یہ آرگومنٹری چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہ بچے بہت غور سے سنیں، بہت غور سے سنیں کہ رسول کی زندگی میں جو 80 جنگیں ہوئی، ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کچھ جنگیں وہ ہیں جن کو غزوات کہا جاتا ہے، غزوے کی جمع غزوات، اور کچھ جنگیں وہ ہیں جن کو سرایا کہا جاتا ہے۔ سرایا کیا ہے؟ یہ سریے کی جمع، سریہ یا غزوہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ان میں فرق کیا ہے؟ ان میں فرق کیا ہے؟ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں میدان جنگ میں خود پیغمبر اسلام تشریف لے جائیں، اس کو کہتے ہیں غزوہ۔ اللہ جانے یہ مجمع سن بھی رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے، اسے کہتے ہیں غزوہ۔ اور جہاں پیغمبر خالی لشکر بھیج دے، خود نہ جائیں، اسے کہتے ہیں سریہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غزوے کے لیے میدان جنگ میں پیغمبر کی موجودگی ضروری ہے۔ شاید آپ سمجھے نہیں میں کہاں لے گیا آپ کو۔ اب بھیا پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد غزوے کا تو امکان ہی نہیں ہے۔ سنا ہی نہیں آپ نے، میں کیا عرض کر گیا؟ پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد غزوے کا تو امکان ہی نہیں ہے۔ تو بھیا جب پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد غزوے کا امکان ہی نہیں ہے، تو پھر یہ پاکستان سے اور افغانستان سے یہ الٹے سیدھے ملا یہ غزوہ ہند کہاں سے لے آئے؟ ایک صلوات پڑھا بول محمد وآل محمد۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، ایک صلوات پڑھا بول محمد وآل محمد۔ اس طرح کا کوئی تصور ہمارے یہاں نہیں ہے، کوئی تصور ہمارے یہاں نہیں کہ کیسا غزوہ ہوگا۔ ارے بھیا جب پیغمبر کی شرکت ضروری ہے، اب پیغمبر دنیا ہی میں نہیں ہے تو اسے غزوہ کیسے کہا جائے گا؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اسے غزوہ کیسے کہا جائے گا؟ ہاں، اگر کوئی دہشت گرد اپنے دل میں یہ تمنا رکھتا ہے کہ وہ ہمارے ملک پر حملہ کرے گا تو سب سے پہلے اس کے مقابلے پر آنے کے لیے ہم تیار۔ میری بات آپ سمجھ؟ ایک صلوات پڑھے بول محمد وآل محمد۔ یہ بات بڑی آرگومنٹری بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ یہ بار بار جو لوگ چلایا کرتے ہیں غزوہ ہند، غزوہ ہند، اور غزوہ ہند بھی کیا، گجوہ ہند۔ ایک صلوات پڑھے بول محمد وآل محمد۔ پھر میں نے عرض کیا کہ جیسے اعتراض کرنے والے ویسے ہی جواب دینے والے بھی بلا لیے جاتے ہیں جن کو یہ بات معلوم ہی نہیں۔ تو عزیزوں، اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے کہ حقیقت میں جہاد کیا ہے تو اسے ان جنگوں کی طرف رخ کرنا پڑے گا جو معصومین کی نگرانی میں ہوئی۔ آپ دیکھیں، اسے کہتے ہیں جہاد۔ یوں ہی کسی کا سر قلم کر دینا نہیں، یوں ہی سر قلم کر دینا نہیں۔ جنگ خندق میں عمرو ابن عبد ود آیا ہے، مولا علی مقابلے پہ ہے، مولا علی مقابلے پہ ہے۔ اس سے کہہ رہے دیکھ تو کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔
فوراً تلوار نکال کے سر نہیں اڑا دیا، تو کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ آیا اور ہی نہیں کیا آپ نے، خدا کے لیے بیدار ہو، یہ تو کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے ہم تجھے قتل کر دیں گے، یہ سیرت معصوم نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ سیرت معصوم نہیں ہے۔ پھر کیا؟ اس کے بعد کہا اچھا کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے تو واپس چلا جا، حملہ کرنے آیا ہے نا تو اب واپس چلا جا، اب غور ہی نہیں کرنا، واپس چلا جا۔ لیکن وہ واپس جانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ جب واپس جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوا تو اس سے فرمایا اچھا میں پیدل ہوں اور تو گھوڑے پر سوار ہے، گھوڑے سے اتارا، وہ اتر آیا گھوڑے سے۔ آپ ذرا غور کریں، اسے کہتے ہیں اسلامی جہاد ہے۔ اتنے موقع دیے جا رہے ہیں قتل کرنے سے پہلے، کلمہ پڑھ لے، نہیں پڑھ رہا ہے تو واپس چلا جا، گھوڑے سے اتر آ۔ خالی یہی بات تمام نہیں ہوئی، اچھا پہلے تو وار کر لے۔ بھئی صلوات تو پڑھے محمد والے، پہلے تو وار کر۔ ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد والے، پہلے تو وار کر۔ ہمارے چھانے قربان یہاں یوں ہی آپ سمجھ رہے ہیں، اسلام میں قتال تو ہے لیکن قتل عام نہیں۔ میں بہت بڑا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر گیا کہ اگر کوئی ہم پر حملہ کرے تو ظاہر سی بات ہے دفاع کرنا تو ہمارا حق ہے۔ ہر ملک میں ایک ڈیفنس کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے باقاعدہ، تو ہمیں بھی حق ہے اور اسلام میں نے یہ حق دیا۔ لیکن وہ جس کو آج کل لوگ جہاد کا نام دے رہے ہیں، اس کا جہاد سے کوئی دور کا تعلق اور نہ ان لوگوں کا کوئی تعلق۔ یہاں اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ جنگ کیسے ہوتی ہے، جہاد کیسے ہوتی ہے، جہاد کیسے کیا جاتا ہے، تو میں بس ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ بات کو محسوس ضرور کریں گے۔ دیکھیں قبلہ جب اللہ نے آواز دی انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے بالکل نئی بات ہو بہت سے لوگوں کے لیے کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا کہ پروردگار اسے بنائے گا جو زمین پر جا کے خونریزی کرے، جو زمین پر جا کر خونریزی کرے اسے بنائے گا۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ سنایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو فرشتوں نے بھی کہا پروردگار ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے بتایا ہے، اس کے علاوہ ہم کیا جانتے ہیں۔ اب جیسے چاہے ویسے سنیے گا۔ اب عزیزوں فرشتے انسان کو حقیر نہ سمجھیں، اس لیے کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، خالی جمادات سے افضل نہیں، خالی نباتات سے افضل نہیں، خالی حیوانات سے افضل نہیں ہے، بلکہ انسان فرشتوں سے بھی افضل۔ اب آپ کہیں گے انسان فرشتوں سے افضل ہے، انسان فرشتوں سے افضل، تو کیسے افضل ہو گیا؟ ارے بھیا یہی تو ثابت کرنا تھا کہ جن فرشتوں نے انسان کے لیے یہ اعتراض وارد کیا کہ تو اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین پر جا کر خون ریزی کرے، قتل و غارت کرے، وہی فرشتہ احد کے میدان میں علی کی تعریف کر رہا ہے، لا فتح الا علی۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد والے۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جبرائیل کہہ رہے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ لا فتح الا علی، علی کے علاوہ کوئی جوان نہیں۔ ہمارے کسی عالم نے کیا خوبصورت جملہ کہا کہ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ علی سے بڑھ کے کوئی جوان نہیں، یہ جبرائیل کہہ رہے ہیں جنہوں نے آدم کا پیکر بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس جبرائیل نے آدم کی جوانی دیکھی ہے، نوح کا شباب دیکھا ہے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ پیغمبروں کی جوانیاں دیکھی ہیں۔ جو پیغمبروں کی جوانیاں دیکھ چکا ہے وہ کہہ رہا ہے کوئی جوان نہیں سوائے علی کے۔
جیسے جملے سننا چاہتے ہیں، ایک اسی مزاج کا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہاں سے لے کے باہر تک جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ جبرائیل کہہ رہا ہے لا فتح الا علی، کوئی جوان نہیں سوائے علی کے۔ جبرائیل نے آدم کی جوانی دیکھی، نوح کی جوانی دیکھی، ابراہیم کی جوانی دیکھی، موسیٰ کی جوانی دیکھی، عیسیٰ کی جوانی دیکھی، یحییٰ کی جوانی دیکھی، زکریا کی جوانی دیکھی، یوسف کی جوانی دیکھی، یعقوب کی جوانی دیکھی۔ 1,24,000 انبیاء کی جوانیاں دیکھنے والا جبرائیل کہہ رہا ہے علی سے بڑھ کے کوئی جوان نہیں ہے، علی کے سوا کوئی جوان نہیں ہے۔ اما جب انبیاء کی جوانی علی کا مقابلہ نہیں کر پاتی تو امت کے کسی بوڑھے کا بڑھاپا جبرائیل نے علی کا قصیدہ پڑھا، بے شک پڑھا، اسے کون انکار کر سکتا ہے کہ جبرائیل علی کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں ذرا زیر لب اپنا کلمہ تو پڑھیے، کلمہ طیبہ پڑھیے۔ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، کوئی لائق عبادت نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ جبرائیل کیا کہہ رہے ہیں؟ لا فتح، یہ جبرائیل قصیدہ پڑھ رہے ہیں یا علی کی شجاعت کا کلمہ قبلہ اسلام یا شان رسالت آئین عصمت میں ہے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ سیاسی تقریروں میں مزاج بدلتا رہتا ہے۔ جو سیاسی مقرر ہوتے ہیں، جو سبھاؤں میں بولتے ہیں، جلسوں میں بولتے ہیں، وہاں مزاج بدلتا رہتا ہے۔ اب بھیا کی حکومت ہے تو مزاج کچھ اور، بہن جی کی حکومت ہے تو مزاج کچھ اور۔ اب سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کانگریس کی حکومت ہے تو لہجہ کچھ اور، بھاجپا کی حکومت ہے تو مزاج کچھ اور ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ 25 سال ہو گئے مجھے یہاں مجلس پڑھتے ہوئے، اور توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ اس 25 سال میں تقریباً ہر پارٹی کی حکومت آئی ہو گئی۔ کیا سنا؟ ہر پارٹی کی حکومت آئی ہو گئی، سیاسی تقریروں کا مزاج بدلتا رہا۔ کیا سنا؟ سیاسی تقریروں کا مزاج بدلتا رہا۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ منبر کبھی کا مزاج بدلا؟ کیا منبر کا مزاج بدلا؟ مجلس حسین میں 25 سال پہلے نہیں، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 300 سال پہلے، 1000 سال پہلے
مجلس حسین میں کل بھی فضائل اہل بیت بیان ہو رہے تھے، آج بھی فضائل اہل بیت. غور کیا آپ نے؟ کل بھی فضائل اہل بیت بیان ہو رہے تھے، آج بھی فضائل اہل بیت الحمدللہ بیان ہو رہے ہیں. یہاں کچھ بدلا نہیں، یہاں کچھ تبدیل نہیں. کل بھی ممبر سے وہی پڑھا جا رہا تھا، آج بھی ممبر سے وہی پڑھا جا رہا ہے. اب ہم نے رسول کو عصمت کے آئینے میں کیوں دیکھا؟ اس لیے دیکھا کہ رسول کے بعد ہم نے دیکھا کہ پارٹیاں بدلتی رہیں. کیا سنا آپ نے بھائی؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے. پارٹیاں بدلتی رہیں. یہ سقیفائی گروہ ہے. اب بنی امیہ آ گئے. سن رہے آپ یا نہیں سن رہے؟ اب بنی امیہ آ گئے، اب بنی مروان آ گئے، اب بنی عباس آ گئے. تو جیسی حکومت آئی ویسی تقریریں ہوتی رہی، لیکن ہم نے وہ در پکڑا کہ جہاں پہلا بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر سنو عزیزوں، ہم اس کے ماننے والے ہیں جس نے صرف مشرکین کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی. اگر نام نہاد کلمہ پڑھنے والے بھی لوگوں کے درمیان دہشت و وحشت پیدا کرنے لگے تو ہمارے مولا علی نے ان کے خلاف بھی تلوار اٹھائی. جنگ صفین ہو رہی، جنگ صفین ہو رہی. امیر صبح کے مقابلے میں حاکم شام. جنگ ہو رہی. وہ رات کے جس کو لیلۃ الحریر کہتے ہیں. کل رات میں ایک مجلس میں، مختصر سی مجلس میں ایک بات پڑھی تھی. کسی نے مجھ سے کہا نہیں، میرا خود دل چاہ رہا ہے کہ میں یہاں بھی وہ بات دہرا دوں تاکہ سب تک یہ پیغام پہنچ جائے. رات بھر میرے مولا نے تلوار چلائی. مالک اشتر بھی علی کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. میرے مولا کی تلوار جتنے وار اتنے لوگ قتل ہوئے. اگر آسانی سے بات کہہ دی جائے تو شاید رسپانس نہیں ملتا. جتنے وار میرے مولا نے، ہر وار میں کہتے تھے اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، تکبیر کی آواز بلند. مالک اشتر بھی ساتھ ساتھ تلوار چلا رہے ہیں، تلوار چلاتے جا رہے ہیں اور علی کی تکبیریں بھی گنتے جا رہے ہیں. سنا آپ نے؟ یہ مالک اشتر ہیں، تکبیریں بھی گنتے جا رہے ہیں، تکبیریں گنتے جا رہے ہیں. دوسرے دن مولا علی سے کہنے لگے یا علی ایک کم رہ گیا، ایک کم رہ گیا. اگر ایک اور قتل کر دیتا تو آپ کے برابر ہو جاتا. کہا مالک تمہارے سامنے تو جو آیا لقمہ اجل بن گیا، لیکن میں ایسے ہی نہیں قتل کر رہا، میں 70 نسلیں دیکھ رہا.
70 नस्लों के बाद कोई मोमिन तो पैदा होने वाला नहीं है तो सब दुश्मन। लेकिन मैं 70 नस्लें, ये 70 का लफ्ज जो है इसका मतलब ये नहीं है कि 69 नहीं या 71 नहीं, 70 का मतलब बहुत ज्यादा कसरत के लिए इस्तेमाल होता है। मैं 70 नस्लें देख के तलवार चला रहा था। अब आप बताएं ये कोई मामूली बात है? आप बताइए मुझे, क्या ये कोई मामूली बात? इस लखनऊ में घरों में मजलिसें होती हैं, तबर्रुक तकसीम होता है। ये जो मरकजी मजालिस होती है इसमें उस तरह से तबर्रुक नहीं तकसीम होता। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता? जहाँ इतना इंतजाम होता है, ये शामियाना लग गया, इतने माइक लग गए, इतने पंखे लगे हुए हैं, सारा खर्च होता है, वहाँ ये खर्च भी हो सकता है। माशाल्लाह इस वक्त कौम के हालात भी अच्छे हैं, तकसीम हो सकता है ना तबर्रुक। अगर होता भी है तो सबील की शक्ल में तकसीम होता है, सबील की शक्ल में तकसीम होता है। लेकिन कुछ दूसरे आ जाते हैं जो तबर्रुक को उस तरह से लेने का चाहते हैं जैसे हक नहीं होता तबर्रुक को उस तरह हासिल करने का। आप हजरात ख्याल रखा करें इस बात का खुसूसियत के साथ जब सबीलों पर जाते हैं। अपनी तहजीब को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी। लेकिन वैसे तबर्रुक नहीं बढ़ता जैसे घर की मजलिस में बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता? कहता साहब वैसे अगर इंतजाम भी कर लिया जाए तो बांटेगा कौन? इतने बड़े मजमे में खड़े हो गए और देखिए आप, बांटेगा कौन? इतने बड़े मजमे में खड़े हो गए, कौन बांटेगा? जबकि यहाँ मसला यह है कि अगर कोई चीज बंटना है, शीरमाल बंटना है तो सबको देना है, इनको भी इनको भी इनको भी। ऐसा नहीं इसको 2 देना है, इसको 1 देना है, उसको 3 देना है, सबको बराबर से तबर्रुक देना है ना है? और मजलिस हुसैन में इसके अलावा कुछ और होना भी नहीं चाहिए कि जो तबर्रुक तकसीम हो वो बराबर से तकसीम हो। तो यहाँ बराबर से तबर्रुक तकसीम नहीं हो पा रहा है। बराबर से तबर्रुक तकसीम नहीं हो पा रहा है। अच्छा, हमने एक साहब को खड़ा किया, हमने कहा देखिए आप यहाँ तबर्रुक तकसीम कीजिएगा और जब तबर्रुक तकसीम कीजिएगा तो इस अंदाज से तबर्रुक तकसीम कीजिएगा कि ख़वातीन भी हैं और हजरात भी हैं और ये 2 तरह के तबर्रुक रखे हुए हैं। कोई खातून आए तो उनको ये दीजिएगा और अगर कोई मर्दों में आए तो उसे ये दीजिएगा। मैं कहा साहब ये तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। हमने कहा भाई जवानों के लिए ये तबर्रुक है, बुजुर्गों के लिए ये तबर्रुक है। मैं कहा भाई हम कैसे जल्दी जल्दी छाटेंगे कि बुजुर्ग को ये दे दें और जवान को ये दे दें? तो सुनना है आपका, नहीं सुन रहा है? अरे भैया मजलिस में कोई इस तरह से तबर्रुक नहीं बांट सकता। मौला अली तलवार चला रहे हैं, तलवार चला रहे हैं अली। सुनाइए मन्ना भाई, सुनिए, अली तलवार चला रहे हैं, मेरे मौला तलवार चला रहा है। इसकी नस्ल में मोमिन पैदा होने वाला है, इसे छोड़ देना है। इसकी नस्ल में कोई मोमिन आने वाला नहीं है, इसे कत्ल कर देना है, इसे कत्ल कर देना है। हमारा सलाम हो अबू तालिब के बेटे पर। जंग के मैदान में भी क्या सूरत मिजाज है, क्या सूरत इंतखाब है। इसे मारा, इसे छोड़ा, इसे मारा, इसे छोड़ा। नहीं 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 नहीं, अभी आपने गौर नहीं किया। अली तलवार चला रहा है, इसे कत्ल किया, उसे छोड़ दिया, इस पर तलवार चलाई, उसे जाने दिया। इतनी तेजी के साथ अली आगे बढ़ रहा है। अरे भैया, जिसके मिजाज में इंतखाब की ऐसी सूरत हो कि जंग के मैदान में इसे मारा, उसे छोड़ा, इसे मारा, उसे छोड़ा, उसे ही अल्लाह पुलिस सिरात पर खड़ा करेगा। हाथ अली, हाथ अल्लाह, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा।
آپ کو سلامت رکھے. بس بہت دیر میں نے پڑھ لیا. سنیے قبلہ، خاندان اہل بیت میں 5 شخصیتیں ایسی گزری، بالکل نئی بات بہت سے لوگوں کے لیے. 5 شخصیتیں ایسی گزری ہیں کہ جب یہ میدان جنگ اللہ اکبر کی آواز بلند کرتے تھے تو صرف سپاہی نہیں، گھوڑے بھی بدحواس ہو جاتے تھے. تو 5 نام آپ سنیں. سب سے پہلے جناب امیر مولا علی جب فرماتے تھے اللہ اکبر میدان جنگ، تو کتنا کہ سن کر روح جسم کو چھوڑ دیتی تھی. گھوڑے بھی بدحواس ہو کے بھاگنے لگتے تھے. دوسرے جناب حمزہ ابن عبد المطلب جو جنگ احد میں شریک ہیں، ان کی بھی تکبیر کا عالم یہی تھی. پھر آقا حسین ابن علی جب نعرہ کرتے تھے اللہ اکبر کا تو یہی عالم ہوتا. چوتھے آقا ابو الفضل العباس تلوار نہیں، صرف اللہ اکبر کہہ دینا کافی ہوتا. اور 5ویں شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر. آج 6 محرم مشکل کشا بیٹے آقا بیس کی جوتیوں کا صدقہ ہے. مجلس پڑھنا ہمارے لیے کوئی بہت مشکل کام نہیں، لیکن اس وقت ایک بہت مشکل کام میرے سامنے ہے. میں آپ پر زور نہیں دے رہا ہوں، اگر آپ کا جی چاہے، اگر آپ ساتھ دیں، اگر آپ تھوڑی سی میری مدد کریں تو میں وہ سخت ترین کام انجام دوں. وہ مشکل کام یہ ہے کہ میں اس وقت چاہتا ہوں، مکمل طور پہ نہیں، لیکن شہزادہ علی اکبر کی جنگ کی 1-2 جھلکیاں آپ کی خدمت کو پیش کروں. اجازت ہے آپ؟ اجازت کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی دیر اپنی آوازوں پر اور اپنے آنسوؤں پر تھوڑا سا قابو رکھنا پڑے تاکہ ہم پڑھ سکیں. حالانکہ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ آپ کے لیے بھی نہایت مشکل کام اور میرے لیے بھی نہایت دشوار اور مشکل کام، لیکن عزیزو اتنا بڑا مجمع ہے، خدا جانے پھر زندگی رہے یا نہ رہے. کربلا کے میدان میں جناب ماہر لکھنوی کا ایک شعر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک جہاد مصطفیٰ ہے، ایک جہاد مرتضیٰ. ایک جہاد مصطفیٰ ہے،
ایک جہاد مرتضی جنگ کے میدان میں 2 بار اکبر آئے ہیں. ایک بار میدان میں آئے، جنگ کی، بہت سو کو واصلہ جہنم کیا. یہاں تک کہ ایک نہایت قوی اور بہادر شخص پہلوان شہزادے علی اکبر کے مقابلے پہ آیا. بعض کتابوں میں اس کا نام طارق تھا. مقابلے پہ آیا. آقا حسین نے دیکھا، باپ کا دل تھا. سنیے، ابھی میری منزل تھوڑی آگے. باپ کا دل تھا. خیمے کے دروازے پہ آئے. ام لیلا، ماں کی دعا بیٹے کے حق میں جلد قبول ہوتی ہے. ایک نہایت شجاع پہلوان علی اکبر کے مقابلے پہ آیا ہے. مجھے علی اکبر کی شجاعت پر بھرپور بھروسہ ہے، لیکن باپ ہوں، خیال یہ آ رہا ہے وہ سیر و سیراب ہے، علی اکبر پیاسا ہے. جاؤ جا کے خیمے میں علی اکبر کی واپسی کی دعا کرو. ام لیلا خیمے کے اندر گئیں. حسین واپس بلندی پہ آئے. جب واپس بلندی پہ آئے تو دیکھا کہ علی اکبر اسے واصل جہنم کر کے واپس آ رہے. پھر آپ جانتے ہیں بابا تھوڑا سا پانی مل جاتا. یہ اظہار عطش ضروری تھا. زبان حسین کے دہن میں دی، واپس نکالی. بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے. انگوٹھی علی اکبر کے دہن میں دی، واپس میدان میں آئے. اب سن، میں نے بہت اپنے آپ کو سنبھال کے پڑھا. آپ بھی تھوڑا سا اپنے دلوں کو سنبھالیے. سنیے عزیزو، سننا بھی ضروری ہے. انشاءاللہ مجلس کا یہ پورشن بھی تاریخی ہو. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب علی اکبر میدان میں آئے ہیں. پیاسے تو ہیں، اب پیاس میں اور اضافہ ہو چکا. اتنی دیر جنگ کرنے کے بعد پھر گئے، پھر واپس آئے. اب شہزادہ میدان میں آیا، پھر مبارز طلبی کی. کوئی ہے جو میرے مقابلے پہ آئے؟ کوئی ہے جو میرے مقابلے پہ آئے؟ عالم یہ تھا کہ لشکر یزید کے بڑے بڑے پہلوان ایک دوسرے کے پیچھے چھپ رہے، یہ سوچ کے کہ کہیں پسر سعد ہمیں حکم نہ دے دے کہ تم علی اکبر کے مقابلے پہ جاؤ. نوفل ہوں یا سنان ابن انس ہوں، جتنے تھے ایک دوسرے کے پیچھے چھپ رہے. ایک شخص تھا کہ جس کا نام تھا مصرع ابن غالب. مصرع ابن غالب. دیکھیں، جو شجاع ہوتے تھے، جو بہادر ہوتے تھے، جو سپاہی ہوتے تھے، جو جنگ کے میدان میں جنگ کرتے تھے، شجاعت کا مظاہرہ کرتے تھے، وہ جنگ کے قوانین کی پابندی بھی کرتے تھے. جنگ کے قوانین کی پابندی بھی کرتے تھے کہ اگر کوئی سامنے آیا ہے تو وار کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اگر کوئی بلا رہا ہے تو گھوڑا دوڑاتے ہوئے جانا ہے، اس کے سامنے رکنا ہے، اس سے گفتگو کرنا ہے، اس کے بعد جنگ کرنا ہے. تو اس طرح کے لوگ ہوا کرتے تھے، چاہے وہ کسی بھی لشکر میں ہو. لیکن بعض ایسے وحشی قسم کے لوگ ہوتے تھے جو صرف تلوار چلانا جانتے تھے، کسی اصول کی پابندی نہیں کرتے تھے، جنگ کے کسی قانون کو نہیں مانتے تھے. ان کا مقصد ہوتا تھا بس سامنے والے شخص کو قتل کر دینا. تو اکثر جب کوئی ایسا مقابلے پہ آتا تھا کہ جس کے اوپر لشکر قابو نہ پاتا تو اکثر سردار لشکر کسی ایسے شخص کو بھیجتا تھا. اب یہاں لشکر میں کوئی علی اکبر کے مقابلے پر جانے کے لیے تیار نہیں. پسر سعد پریشان ہے کہ ایک مرتبہ اس کے غلام نے شانہ پکڑ کے اس کو اپنی طرف متوجہ کی. پسر سعد نے اس کی طرف دیکھا، اس سے سامنے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا.
اس کا نام تھا مصرع ابن غالب. یہ ایسا خوخار آدمی تھا کہ جب جنگ کے میدان میں جنگ کرتا تھا تو پھر کسی قانون کی پابندی نہیں کرتا تھا, کوئی قانون نہیں مانتا تھا, بس تلوار لے کے آگے بڑھتا تھا اور جو مقابلے پہ آیا ہے بس کوشش یہ ہوتی تھی کہ کسی طرح سے اسے قتل کر دیا جائے. تو ہمارے ساتھ کے ہونٹوں پر تبسم آیا, اس کو اشارے سے قریب بلایا, وہ جھومتا ہوا آیا, اپنی بے اصل شجاعت پر غرور لیے ہوئے تکبر کرتا ہوا آیا. کیا بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم اس جوان کو قتل کر دو. اس نے کہا اس نوجوان کے لیے مجھے بھیج رہے ہو, کسی اور کو کیوں نہیں بھیجتے؟ کہا نہیں تم جاؤ, اسے قتل کر دو. اب سنیے عزیزوں, عجیب و غریب واقعہ ہے, قسم خدا کی علی کا پوتا ہے. خیبر یاد آ جائے. یہ شخص آمادہ ہوا, تلوار لی, گھوڑے پر سوار ہوا. اب سنیے, شہزادہ کھڑا ہوا ہے, مبارز طلبی کرنے, کوئی ہے جو میرے مقابلے پہ آئے. اب ہوتا یہ تھا کہ سامنے والا آتا تھا, 2-4 قدم کے فاصلے پر رکتا تھا اور اس کے بعد گفتگو ہوتی تھی, پھر جنگ شروع ہوتی تھی. یہ شخص دور سے دوڑتا ہوا چلا, گھوڑا دوڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے, گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا. اب عزیزوں شہزادے نے دیکھا, اس کو جب آتے ہوئے دیکھا تو علی اکبر سمجھ گئے کہ یہ جنگ کے میدان میں کسی قانون کی پابندی کرنے والا نہیں ہے, کسی اصول کو ماننے والا نہیں ہے. نہیں یہ سامنے آ کے گھوڑا روکے گا, یہ سیدھا حملہ کرنے والا ہے. وہ دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے, بہت توجہ آپ حضرات کی, وہ دوڑتا ہوا چلا جا رہا ہے. لیکن علی اکبر نے بتایا دیکھو میں بھی علی کا پوتا ہوں, میں بھی علی کا پوتا ہوں, اگر تو اپنے گھوڑے کو نہیں روکے گا تو میں جانوروں پر قابو پانا جانتا ہوں. کیا سنا ہے؟ میں جانتا ہوں. کہ جیسے ہی وہ شہزادے علی اکبر کے قریب دوڑتا ہوا آیا, ایک مرتبہ شہزادے نے آواز دی اللہ اکبر. جیسے ہی شہزادے علی اکبر نے کہا اللہ اکبر, اب ظاہر سی بات ہے کہ اکبر نے کہا اللہ اکبر. سنا آپ نے, اکبر نے کہا اللہ اکبر. بس جیسے ہی کہا اللہ اکبر, 4-5 قدم کے فاصلے پر وہ علی اکبر کے سامنے تھا. جیسے ہی انہوں نے اللہ اکبر کہا, اس کا گھوڑا اپنے آگے کے پیروں کے اوپر کھڑا, پچھلے پیروں کے اوپر کھڑا ہو گیا, آگے کے پیر اٹھا لیے. بہت توجہ, آگے کے پیر اٹھائے. جیسے ہی اس نے آگے کے پیر اٹھائے ویسے ہی یہ مصرع ابن غالب لڑکھڑایا. اب جب یہ لڑکھڑایا تو گھوڑا رکا, زمین پر اترا, اور گھوڑے نے فوراً فرار کرنا چاہا. جیسے ہی گھوڑا مڑا تو لوگ سمجھ نہیں پائے کہ گھوڑا پہلے مڑا یا مصرع 2 حصوں میں تقسیم ہوا. ایک صلوات پڑھا محمد وآل محمد. اب عزیزو شام کے لشکر نے صرف یہی دیکھا کہ جو گھوڑا, اب جملہ آپ کے حوالے ہے, کہ جو گھوڑا بہت تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا علی اکبر کی طرف گیا تھا, وہ اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا آ رہا ہے. بس فرق یہ ہے کہ پہلے اس پر سوار تھا, اب نہیں ہے. عزیزو جب اس طرح سے شہزادے نے اسے قتل کیا تو پسر سعد نے پکار کے کہا کہ دیکھو اس جوان سے ایسے نہ لڑو. اب عزیزوں کئی ہزار لوگوں نے مل کے حملہ کیا. شہزادے علی اکبر نے تلوار نکالی. علی اکبر آدھا کے درمیان گھرے ہوئے ہیں. راوی کہتا ہے کہ دھول اڑ رہی تھی, علمان علمان کی آوازیں بلند ہو رہی تھی, کچھ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا. بس تھوڑی تھوڑی دیر میں علی اکبر کی چمکتی ہوئی تلوار دکھائی دیتی تھی. اعضائے جسم انسانی ہوا میں پرواز کر رہے تھے, علی اکبر جنگ کر رہے تھے. اور عزیزوں جب جنگ کر رہے تھے تو آپ کو معلوم ہے کیا کہتے جاتے تھے؟ یہ کہتے جاتے تھے کہ تم میں جو بچے گا وہ میرے بابا سے لڑے گا. ادھر آقا حسین ایک بلندی پہ کھڑے ہوئے شہزادے کی جنگ دیکھ رہے, علی اکبر کی جنگ دیکھ رہے. ادھر علی اکبر جنگ میں مصروف,
لیکن عزیزوں نہ معلوم کتنے ملونوں کو علی اکبر نے قتل کیا، لیکن خود بھی جگہ جگہ سے زخمی، کہیں تلوار کا زخم، کہیں نیزے کا زخم، کہیں تیر کا زخم، بدن سے خون بہ رہا ہے، مگر علی اکبر تلوار چلا رہے ہیں۔ حسین بلندی پہ کھڑے ہوئے بیٹے کی جنگ دیکھ رہے ہیں، ہر بار پکا رہے ہیں ماشاءاللہ میرے لال، جزاک اللہ میرے لال، مرحبا میرے لال۔ علی اکبر کی تلوار چل رہی، اور عزیزوں ام لیلہ خیمے کے دروازے پر کھڑی ہوئی، آقا حسین کا چہرہ دیکھ رہی، یا یوں کہا جائے کہ حسین کے چہرے میں اپنے لال کی جنگ دیکھ رہی۔ خیمے کے اندر مصلی پر شہزادی زینب بیٹھی ہوئی، علی اکبر کے لیے دعا کر رہی، زینب کے پیچھے 3 برس کی سکینہ زینب کی ہر دعا پہ کہہ رہی آمین۔ خدا لعنت کرے سنان ابن انس پر، وہ ظلم کیا کہ میدان سے آواز آئی یا بتا علیک منی سلام۔ آج آپ بہت روئیں گے عزیزوں، میں مصائب میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔ یا بتا علیک منی سلام، اے بابا آپ پر میرا آخری سلام ہو۔ بہت بہت آپ کا شکریہ کہ جو میں پڑھنا چاہتا تھا اس میں تھوڑا سا حصہ آپ نے مجھے پڑھنے نہ دیا۔ اب عزیزوں رونے میں کوئی کمی نہ کیجیے گا، آج 6 محرم ہے، صرف آج ہی کا دن ہے جب ہم مکمل شہادت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ہاں عزیزوں، لوگ کہتے ہیں علی اکبر گھوڑے سے گرے، میں کہتا ہوں خالی علی اکبر نہیں گرے، میدان میں اکبر گرے، بلندی پر حسین گرے، در خیمہ پر ام لیلہ گری، مصلی پر زینب گری، زینب کے پیچھے سکینہ گری۔ میرے لال، تمہارے جانے سے میری آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ ٹوٹی ہوئی کمر کو پکڑے ہوئے حسین، اب کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، اب کوئی میدان میں ساتھ جانے والا نہیں ہے، تنہا حسین علی اکبر کی طرف بڑھے۔ ہاں عزیزوں، بڑی آسانی سے ہم سن لیتے، کبھی غور بھی کیا، 10 بار گرے، 10 بار گرے، 10 بار اٹھے، گرتے تھے اٹھتے تھے، گرتے تھے اٹھتے تھے، گرتے تھے اٹھتے تھے۔ جب آخری بار گرے تو اب علی اکبر چند قدم کے فاصلے پر تھے، اب حسین سے اٹھا نہ گیا۔ راوی کہتا ہے کہ جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ گھٹنیوں چلتا ہوا آگے بڑھتا ہے، اس طرح سے حسین علی اکبر کے قریب پہنچا۔ خدا سلامت رکھے ان نوجوانوں کو۔ پہنچے حسین، اپنے لال کے قریب پہنچے۔ جب حسین علی اکبر کے قریب پہنچے تو آپ کو معلوم ہے کس عالم میں علی اکبر کو دیکھا؟ حسین نے علی اکبر کو اس عالم میں دیکھا کہ ایک ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھے ہوئے، ایک ہاتھ اپنے سینے پر رکھے ہوئے، ایک ہاتھ اپنے سینے پر رکھے ہوئے، پیشانی میں تیر لگائے۔ سب سے پہلے حسین نے تیر کو نکالا، میرے لال زخم کہاں لگائے؟
بابا ایسا لگتا ہے کہ نیزے کی یعنی سینے میں ٹوٹ گئی. اے بابا بڑا درد محسوس ہو رہا ہے. میرے لال اگر تم چاہو تو میں سینے سے یہ برچھی کی یعنی نکال دوں تو شاید تمہیں کچھ آرام ہو جائے, کچھ تکلیف میں کمی ہو جائے. بابا آپ جیسا مناسب سمجھیں. اے بابا آپ جیسا مناسب سمجھیں. لیکن عزیزوں علی اکبر نے آنکھیں کھولی, حسین کے چہرے کی طرف دیکھا. ارے بابا کتنی جگہ گرے, اے بابا یہ چہرے بقا کیسی. اے بابا رکیے, اے بابا ٹھہریے. اے بابا پہلے میں آپ کے چہرے سے یہ خاک صاف کر دوں, اس کے بعد بابا آپ سینے سے برچھی نکالیے گا. بالکل آخر وقت میں علی اکبر نے اپنے بابا کا چہرہ صاف کیا. ایک مرتبہ حسین کو بھی خیال آیا, میرے لال جتنا رونا ہو رو لیجئے. میرے لال تو نے میرے چہرے سے خاک صاف کی, میں اپنی ابا کے دامن سے تیرے چہرے سے خون صاف کر دوں. عزیز آپ حسین ابن علی ہے, ہاتھ میں ابا دامن ہے, حسین علی اکبر کے چہرے سے خون کو صاف کر رہے. اللہ اکبر. مر جائے ہم پڑھتے پڑھتے تو حق ادا نہ ہو. چہرے سے خون کو صاف کیا اور غور سے دیکھا, ہونٹ خون سے تر, دندان مبارک پہ خون. حسین نے اپنی ابا کے دامن سے علی اکبر کے لبوں کو صاف کیا, دندان مبارک کو صاف کیا. بیٹے کا چہرہ صاف کرنے کے بعد باپ نے غور سے بیٹے کو دیکھا, اس کے بعد اپنے ہونٹ علی اکبر کے ہونٹوں پر رکھ دیے. علی اکبر کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دیے. یہ وہ منظر تھا کہ انبیاء کی روحوں نے منہ پھیر لیا. پروردگار یہ منظر نہیں دیکھا جاتا. سر اٹھایا, کل ہی ماتم عزیزوں, آج چھٹی محرم, آج ہر جگہ علی اکبر کا ماتم ہوگا. ہر امام باڑے میں, ہر مجلس میں شہزادے علی اکبر کے مصائب آپ سنیں گے. آج ہی کی تاریخ ہے جب علماء ذاکرین کھل کے شہزادے علی اکبر کے مصائب پڑھتے ہیں. ہاں عزیزوں, امام حسین نے ایک مرتبہ گھٹنے کو زمین کربلا پر, اب عزیزوں کوئی اور ہوتا تو مدد کرتا نا. اب حسین میدان میں ہیں, چاروں طرف کون لوگ جمع ہیں, کاشقیہ جمع ہیں, حسین بیچ میں. ہاں گھٹنے کو زمین پر رکھا, بایاں ہاتھ علی اکبر کے سینے پر رکھا, بایاں ہاتھ علی اکبر کے سینے پر رکھا. حسین نے دوسرے ہاتھ سے برچھی کی ہنی کو پکڑنے کی کوشش کی, لیکن عزیزوں برچھی کی ہنی اتنا اندر تک در آئی تھی. امام حسین کے خون سے تر ہو گئے. اندر ہاتھ ڈال کے برچھی کی ہنی کو پکڑا حسین ابن علی نے, برچھی کی ہنی کو پکڑا, برچھی کو کھینچنے کی کوشش کی. ہاں تو ایک بار حسین نے کوشش کی, آپ کو پتہ ہے کیا ہوا, برچھی نہیں نکلی, علی اکبر کا جسد کچھ اوپر آ گیا. پھر رکھا, پھر کوشش کی, پھر عزیزوں علی اکبر کا جسد کچھ اوپر آ گیا. اب ایک مرتبہ حسین نے بائیں ہاتھ پر اور زیادہ زور دیا. اب حسین نے نجف کی طرف دیکھا, یا علی, اللہ اکبر. بس
اب عزیزوں مسئلہ ہے حسین لاشا اٹھائے تو کیسے اٹھائے؟ عزیزوں بیٹے کی پشت کے نیچے دونوں ہاتھوں کو لے گئے، لاش کو اٹھانے کی کوشش کی، تھوڑا سا اٹھایا پھر رکھ دیا، نہ اٹھا لاشا، پھر کوشش کی پھر رکھا پھر نہ اٹھا۔ اب حسین نے پھر کوشش کی، لاشے کو اٹھایا، اٹھا تو لیا، 2-4 قدم چلے تھے، 2-4 قدم چلے تھے، پھر لاشے کو زمین پر رکھا۔ اب حسین کس سے کہیں علی اکبر کا لاشا اٹھاؤ؟ ایک مرتبہ غور سے خیمے کی طرف دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہوئے ہیں، آؤ بچوں آؤ، آؤ بچوں آؤ۔ یہ بچے رو رہے ہیں، علی اکبر کے مصائب پڑھ کے وہ بچے دیکھ رہے ہیں، حاضر چھوٹے چھوٹے بچے، حسین کے گھر کے بچے، آؤ بچوں آؤ، علی اکبر کا لاشا اٹھاؤ۔ بچے دوڑتے ہوئے آئے، کتنے بڑے بچے تھے؟ 6 سال کے بچے، 7 سال کے بچے، 8 سال کے بچے، 5 سال کے بچے۔ ارے یہ بچے کیا جانے ہیں کہ لاشا کیسے اٹھتا ہے؟ آپ میری طرف دیکھیں، یہ بچے علی اکبر کے لاشے سے لپٹ گئے، کوئی بچہ سر سے لپٹا، کوئی بچہ بازوؤں سے لپٹا، کوئی بچہ سینے سے لپٹا، کوئی بچے پیروں سے لپٹے، کوئی